बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू साल दोम के 5वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बेटा हमने जो है वो चौथे लेक्चर के अंदर अपने सबक नंबर 1 मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो है वो मुकम्मल किया था, और साथ में आपको मैंने उसके ख़ुलासे के पॉइंट पर तरतीब जो है वो बता दिए थे, ताकि आप ख़ुलासा जो है वो याद करना आपके लिए मुश्किल ना हो और साथ में उसकी तरतीब जो है वो आपके लिए बनाना वो आसान हो। बेटा उम्मीद है कि आपने घर बैठकर ख़ुलासे को जो है वो लिखा होगा, और जो अहम तशरीह के पैराग्राफ है यकीनन आपने उनको याद करने की कोशिश की होगी, ताकि आपको इम्तहान के लिए कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, आइए आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने उर्दू का सबक नंबर 2 जो है वो शुरू करना है, जो कि बेटा है तश्कील पाकिस्तान। सबक नंबर 2 हमने शुरू करना है, जो कि है तश्कील पाकिस्तान। तो आइए चलते हैं कि हम अपने लेक्चर को देखते हैं कि इसमें क्या है। तश्कील पाकिस्तान, मुसन्निफ़ हैं मियाँ बशीर अहमद। मियाँ बशीर अहमद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जो है मियाँ बशीर अहमद को 1893 से लेकर 1771 तक आप जो है वो ज़िंदा रहे। 1893 में आपकी पैदाइश है और 1971 में आपकी जो है वो वफ़ात है। कायद आज़म के रफ़ीक़ ख़ास थे, ठीक है, ख़ास दोस्तों में आप जो हैं वो शामिल हैं। लिहाजा इससे आप अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि कायद आज़म के रफ़ीक़ ख़ास होने की वजह से आप जो हैं वो किस कदर ईमानदार पुरखुलूस इंसान जो हैं वो होंगे कि जिन्हें कायद आज़म ने अपना रफ़ीक़ ख़ास जो है वो बना रखा था। सरगर्म रुकन, कायद आज़म का जब भी नाम लेते हैं तो हमें जदोजहद आज़ादी जो है वो बेटा याद आती है। आज़ादी की जदोजहद को जो है वो हम देखते हैं, और आपके जितने रुफ़ाक़ा हैं, जितने रफ़ीक हैं, वो सब के सब आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे। लिहाजा मियाँ बशीर अहमद भी आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे कि आप अपनी अशार से लोगों के दिलों को गरमा दिया करते थे और उनके दिलों के अंदर एक नई रूह जो है वो फूंक देते थे। आप शायर थे और मशहूर मिली नगमा मिल्लत का पासबां है, मोहम्मद अली जिना है। ये मशहूर मिली नगमा आप ही ने जो है वो तहरीर किया, और इसे मुस्लिम लीग के जलसों के अंदर जो है वो पढ़ा जाता था। अफसानवी अंदाज़े तहरीर, अफसाना जो है वो एक कहानी होती है, दिलचस्प कहानी, कि जिसको इंसान जो है वो पढ़ने बैठे तो उसे जो है वो पढ़ के ही उठता है कि वो इस कदर दिलचस्प होती है कि इंसान सोचता है इसके बाद क्या है। लिहाजा आपका अंदाज़ इस कदर जो है वो बेहतरीन है, अफसानवी है, कि जो उसको पढ़ता है वो उसमें डूब जाता है, अपने आप को उसका किरदार समझने लगता है और यूँ समझता है कि जैसे वाक़यात उसके सामने जो हैं वो पेश हो रहे हैं। मियाँ बशीर अहमद ने हमें तश्कील पाकिस्तान के बारे में जो है वो बेटा बताया है। सबक का तारुफ थोड़ा सा होगा कि ये जो किताब है उनकी कारनामा इस्लाम, ये इस किताब से जो है ये आपके लिए ये सबक जो है वो अख़ज़ किया गया है। जब आप मौख़ज़ लिखेंगे इसका तो कारनामा इस्लाम जो है वो आप इसके अंदर तहरीर करेंगे, और इस सबक का जो सिन्फ़ होगी वो बेटा मज़मून है, तारीख़ी मज़मून आप कह सकते हैं कि वो इसकी सिन्फ़ जो है वो हो सकती है। जदोजहद आज़ादी को बयान करना। पाकिस्तान हमने जो है वो बड़ी मुशक्क़तों के बाद हासिल किया है। इस पाकिस्तान के अंदर हमने जो है वो बहुत सी इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 10 लाख मुसलमानों ने इसके लिए जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया। लिहाजा आने वाली नई नस्ल और हम लोगों को जानना जो है ये बेहद ज़रूरी है कि आज़ादी की ये जदोजहद कोई आसान काम नहीं था, कि इसके लिए जो है वो बहुत तगोदो, बहुत मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा, कि एक आग का दरिया था और डूब के सब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे।
واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا کہ اگر جدوجہد آزادی کو بیان کرنے لگ جایا جائے تو جلدوں کی جلدیں جو ہے وہ بھر جائیں. یہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ اختصار سے واقعات کو اس سبق کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ مل جائیں کہ آزادی کے لیے ہم نے کیا کیا اور کیسی کیسی جدوجہد جو ہے وہ کی ہے. پاکستان بننے کی کہانی کہ جب ہم سنتے ہیں پاکستان کا بننا تو بیٹا کیا ہے کہ ہمیں دلچسپی سی پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی سنیں کہ اس کی کہانی جو ہے وہ کیا ہے, کیسے پاکستان معرض وجود میں آیا, کس طرح پاکستان کو جو ہے وہ حاصل کیا گیا. تو لہٰذا پاکستان بننے کی کہانی جو ہے وہ بیٹا کہانی ٹائپ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ جس سے دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. نظریہ پاکستان سے آگاہی. پاکستان وہ واحد ملک ہے, کچھ ملک جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں, کچھ بنائے گئے ہیں, لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے. اور اگر بیٹا اس نظریے کو ہم جو ہیں وہ مد نظر رکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر پاکستان بھی قائم و دائم نہیں رہے گا کہ یہ اس کی بنیاد ہے, اور جب بنیادیں ہی باقی نہ رہیں تو پھر کوئی شے بھی باقی نہیں رہتی. اس لیے بیٹا ہمیں نظریہ پاکستان سے آگاہی حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے, اور جو ہمیں اس سبق کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. ہمارا فریضہ, ہم کچھ تھوڑا بہت اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس سبق میں کہ پاکستان کو اتنی جدوجہد کے بعد حاصل کر لینے کے بعد اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کس طرح اسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور اس میں کیسا نظام حکومت جو ہے وہ ہمارا چلے گا. تو یہ باتیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو آئیے بیٹا ہم چلتے ہیں سبق کی طرف. جس طرح آپ کو جو ہے وہ پہلے سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ بیٹا کروائی گئی تھی, بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اہم پیراگراف کی عبارت کی تشریح جو ہے وہ آپ کو کروائی جائے گی, اور اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کو خلاصے کے پوائنٹ جو ہیں وہ بتا دیے جائیں گے تاکہ آپ ان پوائنٹس کو ملا کر اپنا خلاصہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے تیار کر سکیں. ٹھیک ہے بیٹا, پوائنٹ اس لیے بھی ہیں, میں نے آپ کو جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں بھی بتایا تھا کہ پوائنٹ اس لیے بھی ہیں کہ آپ جب اپنے آنسر شیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے آخری صفحے پر آپ نے جو ہے وہ رف عمل کا لفظ لکھ کر اس کے اوپر ایسے پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں, ریفرنسز لکھ لیتے ہیں کہ جو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں تاکہ وقت پر آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھول نہ جائیں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں بیٹا آج کے اپنے پہلے پیراگراف کی طرف کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بالکل پہلا ہی پیراگراف سبق کا جو ہے وہ اہم پیراگراف ہے. ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی. 1707 کے 150 سال بعد تک. ٹھیک ہے, مغلیہ خاندان کی حکمرانی ہے, بہت مستحکم حکمرانی ہندوستان کے اندر سمجھی جاتی ہے, لیکن بیٹا اورنگزیب عالمگیر جو کہ ایک خدا ترس انسان تھا. اورنگزیب عالمگیر کو سب سے پہلے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں گے, خدا ترس تھا, نیک جو ہے وہ سیرت انسان تھا, اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بیت المال کو اپنی وراثت سمجھ کر اسے جو ہے وہ خرچ کرے, وہ ٹوپیاں بنا کر اور قرآن مجید کے نسخے لکھ کر اپنا گزر اوقات جو ہے وہ کیا کرتا تھا. لہذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نظام حکومت قائم کیا ہوگا اور شاندار حکمرانی جو ہے وہ اس نے کی ہوگی. لیکن 1707 جو ہے وہ اس کا سن وفات ہے. 150 سال بعد تک, یعنی کب تک, 1857 کو انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے. لہذا اس نے یہی لکھا کہ 150 سال بعد تک جو ہے وہ حکمرانی جو تھی وہ دیکھنے کو قائم رہی کہ حکومت جو تھی وہ مسلمانوں مغلیہ خاندان کے پاس ہی تھی, لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور ستوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی. 18ویں صدی کے وسط تک, درمیان تک حکومت کی ستوت, شان و شوکت جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. بیٹا اورنگزیب عالمگیر کے بعد
اس کے نااہل جانشینوں کی وجہ سے تخت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ تخت نشینی کی جنگیں بھی ہوئیں، شہزادے آپس میں لڑے۔ ہندوؤں نے جب یہ باتیں دیکھیں تو ہندوؤں نے موقع پایا کہ انہیں اپنے جو ہے وہ غلامی کا بدلہ لینے کا جو ہے وہ ایک موقع مل گیا ہے، لہٰذا انہوں نے شہزادوں کو آپس میں لڑوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مرکز کمزور ہوتا چلا گیا اور مرکز کی کمزوری جو ہے وہ دوسری قوموں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہندوستان پر قابض ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ طاقت اور ستوت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ کیسے؟ 1757 جنگ پلاسی، نواب سراج الدولہ کی شکست جو تھی وہ پہلی شکست تھی، اور اس نے ہندوستان کے اندر دراڑیں ڈالنے جو ہیں وہ شروع کر دی تھی۔ مسلم حکومت جو ہے وہ زوال کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنوں کو انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جسے اپنی دلی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، کہ جب قوم نے، مسلمانوں نے رواداری، محبت، خلوص، عدل و انصاف کا دامن جو ہے، حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر اتنی مضبوط اور مستحکم سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ ساری حکمرانی جو تھی وہ ان کی چھن گئی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کی سیاسی تنزلی کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہو گئے۔ 1803 جو ہے آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، دہلی میں داخلے کے سن جو ہے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیو کے اندر، ایم سی کیو بھی آنے ہیں، آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں جو ہے وہ پیپر پیٹرن بتایا تھا۔ تو 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، یعنی 1757 سے کرنال کے مقام پر جو نواب سراج الدولہ کو پہلی شکست ہوئی، اور اس کے بعد شکستوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوتا چلا گیا۔ اور کیا ہوا بیٹے کہ آخرکار کیا ہوا کہ انگریز جو تھے وہ تمام علاقے کو قابض کرنے کے بعد دہلی کے اندر داخل ہو گئے، کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ صرف دہلی کے اندر باقی رہ گئی تھی۔ لہٰذا انہوں نے دہلی کو بھی جو ہے وہ اپنے زیر سایہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء، یعنی مذہب کو دوبارہ زندہ کرنا، ٹھیک ہے، 1797 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، یہاں پر لکھا گیا، اور اس کے بعد انگریز جو ہے وہ مزید مستحکم ہوا، ٹھیک ہے۔ مذہبی احیاء، مذہب کو دوبارہ زندہ کرنا۔ بیٹا اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو ہمیں اس کے تانے بانے بہت پیچھے سے جوڑنے پڑیں گے، اکبر سے جوڑنے پڑیں گے، کہ اکبر کا خواب یہ تھا کہ ہندوستان جب تک قائم رہے تب تک مغل علم جو ہے وہ ہندوستان پر لہراتا رہے۔ لہٰذا اپنی اس خواہش کو، اپنے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بیٹا اس نے کیا کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ بیجا رواداری جو ہے وہ اس نے شروع کی، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے میل ملاپ شروع کیا، ہندو عورتوں سے شادیاں کیں اور دین کے اندر بہت سی تبدیلیاں کیں، جس کے بعد جو ہے وہ مذہب جو ہے اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ لہٰذا بعض افراد نے یہ اندازہ کیا کہ جب تک مذہبی حالت کو دوبارہ سے درست نہیں کیا جائے گا، ہندوستان میں مسلمانوں کو دوبارہ سے مستحکم نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرتی اصلاح کا خیال، معاشرہ بھی جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی محلوں میں رہا کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کے رسوم و رواج کو جو ہے وہ اپناتے تھے اور ان رسوم و رواج پر عمل کرتے تھے۔ جیسے کوٹیشن ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسان ماحول کا پروردہ ہے، کہ جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے وہ ویسے ہی اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لیتا ہے۔ لہٰذا بیٹا کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کریں، معاشرے کی درستی کریں، لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ بہترین بنائیں، اسلام کے مطابق اس کو ڈھالیں تاکہ ہم یہاں پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ اسی دوران شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔
حضرت شاہ ولی اللہ، بیٹا آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، آپ جو ہیں المثنوی صفا کے جو ہیں وہ لکھنے والے بھی ہیں، امام الہند کا لقب جو ہے وہ آپ نے پایا، اور مسلمانوں کی گری ہوئی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے پر آپ پر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ لیکن بہرحال بیٹا علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور انہیں راستے پر لے کر آتے ہیں، بالکل یہ فریضہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ سر انجام دیا، اور کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی۔ مذہبی حالت کیوں گری ہوئی تھی؟ میں نے اکبر کی مثال جو ہے وہ آپ کو دی کہ اکبر نے دین الہی جو ہے وہ قائم کیا تھا، جس کی بدولت مسلمانوں کی مذہبی حالت جو ہے وہ بہت گری ہوئی تھی، اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا چونکہ انسان ماحول کا پروردہ ہے، لہذا اس لیے مسلمانوں نے ہندوؤں سے بہت سی معاشرتی رسوم اپنے اندر جو ہیں وہ جذب کر لیں، لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بیٹا اہم نکات میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ معاشرتی رسوم، میں نے ابھی آپ کو بتایا 100 سال تک مسلمان ہندو اکٹھے رہتے رہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تھا۔ دوسرا بیٹا پیراگراف ہم اس کا تشریح کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہ اس کے دوسرے پیراگراف کے اندر جو ہے وہ مصنف نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ سیاسی تنزل، آپ کو بتایا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ قائم تھی، لیکن 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کی سیاسی تنزلی کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ سیاسی طور پر مسلمان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ کئی ایک وجوہات ہیں، میں نے آپ کو بتایا تخت نشینی کی جنگیں ہیں، مرکز کا کمزور ہونا ہے، اسی وجہ سے انگریز یہاں پر مستحکم ہوئے اور ہندوستان کے اندر فتنہ پروری جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پنجاب میں سکھوں نے سر اٹھایا، ہندوستان میں مرہٹوں اور جاٹوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں کئی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لہٰذا اس نے مرکز کو انتہائی کمزور کیا، جس کی بدولت جو ہے وہ افواج جو تھیں وہ تقسیم ہو گئیں، لہٰذا مسلمان سیاسی طور پر جو ہے وہ پست ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ پرخلوص مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے، سید احمد بریلوی۔ سید احمد بریلوی کا اگر آپ نام دیکھیں تو سر سید احمد خان سے ملتا جلتا ہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سید احمد بریلوی سے بڑے متاثر تھے۔ سید احمد بریلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا کہ وہ شروع ہی سے، ابتدا سے، بچپن ہی سے جنگ و جدال کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے، بڑے نڈر اور بے باک انسان تھے، اور آپ کے بارے میں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے ہی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاٹھی لے کر جہاد کھیلا کرتے تھے، کہ جہاد کا اس قدر شوق جو ہے وہ آپ کو تھا۔ اس کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ کا خواب بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ کی والدہ کو خواب میں پہلے ہی یہ بشارت دی گئی تھی کہ جناب آپ کا بیٹا جو ہے وہ جہاد کرے گا اور اس میں شہید ہوگا۔ جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء اور ایسی شخصیات اپنے آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں، جدوجہد اسلام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کر دیتے ہیں، لہٰذا سید احمد بریلوی نے بھی کوشش کی کہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی مذہبی زندگی کو اور معاشرتی خرابیوں کو جو ہے وہ دور کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے وہ پھر سے حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، جہاد، اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اسلام کا جو ہے وہ چھٹا رکن جہاد جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے بیٹا، اور جو ہے اس جہاد ہی کی خواہش
اسلام کو جو ہے وہ ترقی دیتی ہے، اور لہٰذا سید احمد بریلوی کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا سے ہی بچپن سے ہی جہاد کی جو ہے وہ خواہش تھی، لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو موقع ملا ہے کہ اسلام کو پروان چڑھانے کا، اسلام کو عروج پر پہنچانے کا اپنی جہاد کے ذریعے، تو بیٹا انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ایک مہم جو ہے وہ شروع کی اور نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکامات نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری کی وجہ سے جو ہے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھاکہ کی علیحدگی ہو یا غرناطہ کا سقوط ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے اپنے غدار مسلمانوں کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، کہ اگر مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یہ غدار جو ہیں یہ بیٹا موجود نہ ہوتے تو شاید مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ یہ غداروں ہی کی بدولت ہے کہ اگر میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر کبھی بھی مسلم حکومت کو زوال کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، یعنی مومن ہونے کے ناطے کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا جبکہ اپنے ہی غدار جو ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ کسی غیر مسلم میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مومنوں کو جو ہیں وہ شکست دے دے۔ لہٰذا یہ اس کے اندر جو ہے وہ بیٹا بات ہے کہ غداری کی وجہ سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، آخر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہو گئی، اور مسلمانوں کی، اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو نوٹ کر لیں بیٹا، سید احمد بریلوی کی سن شہادت جو ہے وہ آپ کو ایم سی کیو کے اندر پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کی سن شہادت جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ بڑا اہم ایم سی کیو ہے، یہ بھی ساتھ میں آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ وہ بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مساعی کوشش خود مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ میں نے کہا مساعی کوشش جو شروع کی تھی مذہب کو ٹھیک کرنے کی، معاشرتی اصلاح کے کام کی، خود مسلمانوں کے ہاتھوں یعنی غداروں کے ہاتھوں وہ کوششیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئیں، اور انگریزی حکومت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر مستحکم ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے، کہ غداروں کے لیے جو ہے یہ شعر آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے ریفرنس کے طور پر آپ وہاں پر جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5، جس میں ہم نے تشکیل پاکستان کے 2 پیراگراف کی 2 عبارتوں کی تشریح کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ باقی عبارتوں کی تشریح ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ لیکچر بھی معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔